अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। नाज़रीन, जो लाहौर के ज़िमनी इलेक्शंस हैं, बल्कि पंजाब के ज़िमनी इलेक्शंस हैं, उनकी अहमियत बहुत ज़्यादा है और इसके ऊपर मैं एक सरहसल वीडियो पहले ही कर चुकी हूं जिसमें मैं बता रही थी कि वो आखिर कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये इलेक्शन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। चूँकि ये पाकिस्तान की आने वाले दिनों की सियासत का रुख मुतय्यन करने जा रहे हैं, तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, स्टेक्स बहुत हाई हैं, ना सिर्फ सियासी जमातों के, मुख्तदर हलकों के, इदारों के। बहुत सारी नज़रें इस वक्त हम देख रहे हैं कि ज़िमनी इलेक्शन के ऊपर हैं, जो कि ये बताने जा रहे हैं कि आइंदा पाकिस्तान की सियासत का रुख, पॉलिसी साजी का रुख किस तरफ होने जा रहा है। तो इस हवाले से ज़ाहिर है सबकी नज़रें भी हैं। यही वजह है कि टॉप लीडरशिप जो है वो खुद मैदान में उतरी हुई है, जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब अपने कैंडिडेट्स की जो कैंपेन है वो खुद चला रहे हैं। वहीं पर मरियम नवाज़ साहिबा भी जो हैं वो अपने कैंडिडेट्स की, वैसे तो वो उनके अपने जेन्युइन कैंडिडेट्स नहीं हैं क्योंकि ज़्यादातर उनमें वो अरकान हैं जो कि मुनहरिफ अराकीन है, जिन्हें उर्फ़ आम में लोटा कहा जाता है। तो ये अलग बात है कि एक कश्मीर के इलेक्शन में मरियम नवाज़ साहिबा खुद कह रही थी कि लोटों की जगह तो गुसल खाने में होती है, लेकिन अब वो लोटों के लिए खुद जगह जगह जा रही हैं और वोट मांग रही हैं। तो क्या उनके फैलाए हुए इस हाथ पर कोई कान धरेगा या नहीं, देखते हैं जी डब्बों में से क्या निकलता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं और भी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट कि बहुत सारे असर व रसूख इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पीटीआई का ये बहुत शदीद दावा है कि इलेक्शन कमीशन बहुत ही जानिबदाराना किरदार अदा कर रहा है और सब लोग चाहते हैं, एम्पायर भी न्यूट्रल नहीं है और सब चाहते हैं कि जी किसी भी तरह बाय हुक और बाय क्रुक पीएमएलएन को ये सीटें जितवाई जाएँ और ये जो मौजूदा सेटअप है इसको कंटिन्यू किया जाए। लेकिन आवाम क्या सोच रही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अल्टीमेटली फ़ैसला आवाम के हाथ में है। बहुत हद तक धांधली वगैरह से चीज़ें चेंज की जा सकती हैं, मैनेज किया जाता है चीज़ों को, लेकिन आप ये तो कर सकते हैं कि 5-7 हज़ार की इधर उधर गेम पलट दें, लेकिन अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो तो फिर गेम पलटना इतना आसान किसी के लिए भी नहीं होता। तो क्या वाकई ऐसी कोई हवा चलने वाली है पीटीआई के हक़ में कि जहाँ पर तमाम तर ऑपोजिशंस के बावजूद, तमाम तर फैक्टर्स के बावजूद भी क्या पीटीआई जीतने जा रही है या नहीं, ये तो फैसला 17 जुलाई को होगा। लेकिन मैंने ये ज़रूर सोचा है कि आपसे हल्का बहल्का कुछ चीज़ें ज़रूर शेयर की जाएं और जिन 20 हलकों में ये इलेक्शंस होने जा रहे हैं, मुख्तलिफ वीडियोस में आने वाली में भी मैं आपके साथ चीज़ें शेयर करूं कि यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंस रही है, कैंडिडेट कौन है, किसका हल्का रहा है, कैसे अब जीत का तासुर जो है वो बदला जा सकता है। इस हवाले से जो लाहौर के 4 हलके हैं, आज सबसे पहले उस पर मैं बात करना चाह रही हूँ और इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूँ कि आखिर में इस वीडियो के मैं ज़रूर ख़ास तौर पर बात करूँगी सहाफ़ी इमरान रियाज खान के हवाले से और ओवरऑल भी जो सहाफ़त को इस वक्त सहाफ़त के चैम्पियंस के दौर में ख़तरात लाहक हैं, उसके पीछे सारी क्या कार्रवाइयाँ, उसके ऊपर भी ज़रूर बात करें। लेकिन पहले ज़रा हलकों की सियासत के ऊपर बात हो जाए जनाब। मैं बात कर रही थी कि लाहौर के 4 हलके बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहला जो हल्का है जनाब ये 167 PP 167, बड़ा दिलचस्प यहाँ पर मुकाबला है नज़ीर चौहान साहब के दरमियान और चौधरी शबीर गुज्जर जो कि पीटीआई के अब के कैंडिडेट हैं। नज़ीर चौहान साहब 15 साल से पीटीआई से वाबस्ता रहे और यहाँ पर 2018 में इन्होंने पीटीआई यानी बल्ले के निशान पर अपना जो ये सीट थी उसको हासिल किया था, लेकिन बाद में वो मुनहरिफ हो गए और उसके बाद उन्होंने अब पीएमएलएन का टिकट हासिल कर लिया। अच्छा जी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि लोग कह रहे हैं जी हम तो ज़मीर की आवाज़ पे गए। बहुत सारे लोगों ने उस वक्त भी कहा कि कुछ लोग तो ज़ाहिर है पैसों की वजह से गए पीएमएलएन की तरफ और कुछ लोग टिकट के वादों पर गए और वो बात अब साबित भी हो रही है क्योंकि जो लोटे हुए थे लोग बहुत सारे उनको टिकट्स दिए हैं पीएमएलएन ने। तो दैट मीन्स कि ये एक अंडरस्टैंडिंग थी कि अगर आप डी सीट हो भी गए तो आपको हम टिकट देंगे और उन्होंने टिकट दी। ना सिर्फ ये कि टिकट दिए बल्कि खुद मरियम नवाज़ साहिबा उनके लिए कैंपेन भी चला रही हैं, जैसे कि नज़ीर चौहान के केस में हमने देखा। ये जो हल्का है PP 167 जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ये टाउनशिप और इसके इर्द गिर्द के इलाकों का हल्का है और यहाँ पर चौधरी शब्बीर गुज्जर इस वक्त पीटीआई के कैंडिडेट हैं। ये पाकिस्तान तहरीक जो इंसाफ है इसके पुराने कैंडिडेट हैं, यानी पुराने कारकुन हैं और वो यहाँ पे अब लड़ रहे हैं। अच्छा, नज़ीर चौहान साहब का मैं GNN पर इंटरव्यू देख रही थी आयशा बख्श के साथ, तो आयशा ने बड़ा अच्छा सवाल किया कि जनाब आपको क्या एतराज़ात रहे, क्या आपको ऐसे मसले मसाइल हो गए थे इमरान खान साहब की लीडरशिप से। तो मैं उनके जवाब सुन के बड़े हैरान हुई कि क्या उनके जवाब थे उस पर, वो कुछ बहुत मुझे फोकस नहीं लगे अपने जवाब पर, बहुत क्लैरिटी से वो आंसर नहीं कर पाए कि क्या उन्हें मसले मसाइल थे। नहीं जी, वो हमने जो सोचा था कि हम जिस मकसद के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं वो हमें नहीं लगा कि वो पूरी हो रही है, तो बस इसलिए
ایک انہوں نے یہ بھی اعتراض اٹھایا جی وہ خاتم النبیین صحیح طور پہ نہیں کہہ سکے تو اس لیے بھی انہیں بڑا رنج تھا، تو یہ بھی ایک ان کا اعتراض تھا. پھر ان کے مطلب مجھے کچھ سالڈ اعتراضات ان کے سمجھ نہیں آئے کہ کس وجہ سے وہ پلٹ گئے، اتنا بڑا فیصلہ کر گئے. لیکن بہرحال ان کی مرضی ہے جناب، اب مرضی عوام کی کیا ہوگی یہ تو 17 جولائی کو پتہ چلے گا. یہ حلقے کے بعد بات کر لیتے ہیں PP 158 دھرمپورہ. یہ جو حلقہ ہے یہاں پر پی ٹی آئی کے ورکر ہیں میاں اکرم عثمان، دیرینہ کارکن کو یہاں پر ٹکٹ دیا ہے پی ٹی آئی نے اس دفعہ. اور یہاں پر جو نون لیگ کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ کوئی منحرف رکن نہیں ہے بلکہ یہ نون لیگ رانا احسن کو کھڑا کر رہی ہے جو کہ ان کے اپنے ہی کینڈیڈیٹ ہیں. دھرمپورہ کا یہ حلقہ ہے، کافی گنجان آباد علاقہ ہے اور وہاں پر بہت سارے لوگ جو ہیں بہت امیر کبیر لوگ نہیں رہتے، زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ متوسط بلکہ یوں کہہ لیں آپ کہ کم از کم لوور مڈل کلاس یا پھر بالکل غریب لوگ زیادہ یہاں پر ہیں. کتنا وہ متاثر ہیں مہنگائی سے اور اس کو وہ ریئیکٹ کر سکتے ہیں ووٹ کی صورت میں، یہ ہمیں بتائیں گا 17 جولائی کو. اس کے ساتھ ساتھ جناب جو ایک اور حلقہ ہے لاہور کا، یہ ہے جناب PP 170 اور یہ جو حلقہ ہے یہ وابڈا ٹاؤن، جوہر ٹاؤن اور ویلنشیا جو علاقہ ہے اس پہ مشتمل ہے. PMLN پر یہاں پر محمد امین ذوالقرنین ہیں جو کہ اگین منحرف رکن ہیں، لوٹے ہیں، اور یہاں پر PTI کے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ ملک ظہیر عباس ہیں. اچھا، اس میں ایک امپورٹنٹ بات میں یہاں پہ شیئر کر لوں کہ PP 170 میں محمد امین ذوالقرنین جو PMLN کے اب کینڈیڈیٹ ہیں کافی اسٹرانگ کینڈیڈیٹ سمجھے جاتے تھے، لیکن اگین وہی بات ہے کہ منحرف ہونے کے بعد کیا اتنے اسٹرانگ رہیں گے یہ دیکھنا ہوگا. جو ملک ظہیر عباس صاحب ہیں ان کو برادری کا ووٹ کافی مل سکتا ہے، یہاں پر ان کی برادری کے بہت سارے لوگ رہتے ہیں، تو اس بات کی ایکسپیکٹیشن کی جا سکتی ہے کہ برادری کی بنیاد پر اگر ووٹ کاسٹ ہوتا ہے تو انہیں اس کا ایج ہوگا. دوسرا یہ جو وابڈا ٹاؤن جوہر ٹاؤن کا علاقہ ہے اس میں زیادہ تر لوگ پڑھے لکھے ہیں، یہاں پر لٹریسی ریٹ بھی بہتر ہے، لوگوں کی انکم بھی بہتر ہے، تو یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ ہیں وہ زیادہ پہلے تو ظاہر ہے PTI کا یہاں پہ ونر تھا، تو اس دفعہ دیکھنا ہے کہ وہ اپنا ووٹ سسٹین کر پاتے ہیں یا نہیں. اور لاسٹلی جو حلقہ ہے ہمارے پاس جناب یہ PP 168 ہے، یہ جوہر ٹاؤن کے قریب علاقہ جو ہے اس کا حلقہ ہے اور ملک اسد علی یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں نون لیگ کی جانب سے. یہ بھی پہلے PTI کے رکن تھے، جیتے اور وہاں سے اب انہوں نے خداحافظ کہہ کے نون لیگ کو جوائن کیا. یہاں پر جو PTI کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ ملک نواز اعوان صاحب ہیں اور یہ بھی بڑے کہا جاتا ہے کہ دیرینہ کارکن بھی ہیں اور اثر و رسوخ والے آدمی ہیں. تو جناب مقابلہ تو تگڑا ہے ہر حلقے میں. جو زیادہ تر سرویز آ رہے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو ایک ویو ہے وہ PTI کے حق میں کافی دکھائی دے رہی ہے، لیکن کیا واقعی یہ ویو ووٹ میں بھی ٹرن ہوگی یا نہیں یہ تو 17 جولائی کو پتہ چلے گا. اور اگین بہت سارے ifs اینڈ بٹس کے ساتھ کہ اگر کوئی چیزیں مینیج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کے باوجود بھی کیا PTI کا ورکر، PTI کا سپورٹر، PTI کا ووٹر اس چیز کو نگیٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوگا، اس چیز سے لڑنے اور اس کے بعد اس کے اگینسٹ کھڑے ہونے کی پوزیشن میں ہوگا، یہ دیکھنا بڑا ضروری ہوگا. اب آ جاتے ہیں جی کچھ اپنی برادری کی میں بات ضرور کرنا چاہوں گی. بہت زیادہ یہ جب PDM کے لوگ ہمیں اپوزیشن میں نظر آتے تھے تو PTI کی گورنمنٹ میں کچھ ایسے واقعات ہوئے جو صحافیوں کے لیے نیک شگون نہیں تھے. کسی کی پٹائی لگ گئی، کسی کو گھر میں گھس کے مارا گیا، کوئی اٹھا لیا گیا، کسی پہ گولی بھی چلی، کچھ لوگ آف ایئر بھی ہوئے اور اس کے اوپر ہمیشہ سب آواز اٹھاتے تھے کہ یہ ہو رہا ہے. PTI کی گورنمنٹ میں میرا نہیں خیال ہے کہ کسی وزیر نے آ کے باقاعدہ اون کیا ہو کہ ہاں اس صحافی کو ہم نے اٹھوایا ہے یا ہم نے اس کے خلاف کارروائی کی ہے یا ہم نے اس کا جو پروگرام ہے وہ بند کروایا ہے. بہت سارے لوگ اس وقت بھی سوال اٹھاتے تھے کہ یہ نامعلوم افراد کون ہیں اور PTI والے بھی کہتے تھے اچھا ہم دیکھ لیں گے، یہ وہ کھل کے یہ بھی نام نہیں لیتے تھے، لیکن کم از کم یہ نہیں کہتے تھے کہ ہماری گورنمنٹ اس قدر بیوقوف ہے کہ صحافیوں کی آزادی اظہار رائے کو ختم کرنے پر تلی ہے. لیکن ماشاءاللہ یہ PDM جو اس وقت بڑی صحافتی اخلاقیات کی اور آزادی صحافت کی بڑی چیمپئن اور علمبردار بنی ہوئی تھی، آج اب یہ خود گورنمنٹ میں تو ان کی گورنمنٹ میں آپ دیکھیے کہ کیا ہو رہا ہے. یعنی عام طور پر یہ چیزیں ہوتی ہیں جب کہتے ہیں نا کہ کسی حکومت کی رخصتی کا وقت آتا ہے تو تب یہ حرکتیں ہوتی ہیں کہ آپ میڈیا کی زبان بندی کر دیں، اچھا جی آپ کسی چینل کو اشتہار بند کر دیں، آپ کسی صحافی کا پروگرام بند کر دیں، کالم بند کروا دیں، نوکری سے نکلوا دیں، یا پھر آپ کسی کی پھینٹی لگوا دیں. یہ عام طور پر جاتے جاتے اس قسم کے مایوس کن ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہوتے ہیں. لیکن ماشاءاللہ چشمے بددور یہ لوگ تو ابھی آئے ہوئے 2-3 مہینے ہوئے ہیں کہ ان لوگوں نے اس قسم کی حرکتیں شروع کر دی ہیں.
بہت سارے صحافی جو ہیں وہ اس بات کو آ کر آن ایئر کہہ چکے ہیں کہ ہمیں تھریٹس مل رہے ہیں. بہت سارے صحافی ہیں جو کہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ انہیں جاب سے نکلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بہت کلیئر 2-3 ایگزامپلز ہیں وہ تو ساری دنیا نے دیکھ لی نا. تھریٹس وغیرہ تو چلیں فون پہ آ رہے ہیں, کوئی مانتا ہے کہ ہاں ہیں, کوئی نہیں مانتا کہ نہیں ہے. جو عمران ریاض صاحب سے ہوا ہے, جو ایاز امیر صاحب کے ساتھ ہوا ہے, انتہائی قابل مذمت ہے. ایاز امیر صاحب اتنے سینزرڈ قسم کے وہ جرنلسٹ ہیں, اتنے سینئر ہیں, اور وہ کبھی بھی میں نے نہیں دیکھا کہ کسی ایک طرف ان کا اس قدر جھکاؤ تھا یا نہیں تھا. ٹھیک ہے وہ پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کی تنقید کرتے لے, لیکن انہوں نے بخشا پی ٹی آئی کو بھی نہیں تھا, اس کی بھی وہ تنقید کرتے تھے. اور آخری سیمینار میں انہوں نے عمران خان صاحب کے سامنے کھڑے ہو کر ان پر تنقید کی تھی, اور انہوں نے اس تنقید کی زد میں جو غلطیاں ان کو نظر آتی تھی, جو ان کی رائے ہے, اس میں انہوں نے جو مقتدر حلقے تھے ان کے خلاف بھی آواز اٹھاتے رہے. بات یہ ہے کہ آپ جو آج چیمپئن بن رہے ہیں, اس وقت تو آپ کو بڑی آزادی اظہار رائے کی فکر ہوتی تھی, اور آج آپ پتہ نہیں ستو پی کے سو رہے ہیں. آج آپ کو نہیں معلوم ہے کہ صحافیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کیا چند صحافیوں کو کھانوں پہ بلا کے رشوت دے دینا کہ چلو جی اب سب اچھا ہو جائے گا, سب جا کے آپ کی واہ واہ کریں گے, تو کیا یہ آزادی صحافت ہے؟ یا پھر جو آپ کی ایک تنقیدی آواز ہوتی ہے اس کو بھی سننا ہوتا ہے. لیکن یہاں پر تو الٹی گنگا بہہ رہی ہے. ہر کسی کو حکومت میں آ کے ساری آزادی بھول جاتی ہے, اپوزیشن میں سب کو یاد ہوتے ہیں. عمران ریاض خان صاحب, عمران بھائی کو میں پرسنلی بھی جانتی ہوں, ان کے ساتھ جی این این میں مجھے کام کرنے کا موقع بھی ملا, ان کے ساتھ آف ایئر بھی کبھی کبھار ملاقات ہو جاتی رہی. میں نے انہیں ہمیشہ بہت نفیس انسان پایا, اور میں نے انہیں انتہائی پیٹریوٹک بھی پایا. ایک ٹرانسمیشن میں مجھے یاد ہے, ابھی ہماری ٹرانسمیشن گلگت بلتستان کی شاید الیکشنز کے حوالے سے تھی, اس میں ہوسٹ کر رہی تھی. عمران بھائی آئے ہیں, ابھی ٹرانسمیشن شروع نہیں ہوئی, اس پر ان سے گفتگو شروع ہوئی پاکستان سے متعلق, ڈیوٹی سے متعلق, اور میں نے ان کی آنکھوں میں جذبہ دیکھا, چمک دیکھی کہ وہ کتنی جوش سے بتا رہے تھے مجھے پاکستان کی بیوٹی کے بارے میں, اور کس طرح سے محبت کا اظہار کر رہے تھے کہ کتنا خوبصورت پاکستان ہے, اللہ نے کیا کیا نہیں دے دیا ہوا ہے. پھر اسی طرح سے مختلف موقعوں پر میں نے انہیں ہمیشہ دیکھا کہ وہ پاک فوج کی اور جس طرح سے فوجی جوانوں کی نہ صرف یہ کہ پذیرائی کرتے تھے, ان کے پروگرامز ہیں وہاں جا جا کر مشکل حالات میں وہ کرتے تھے, ان کو سپورٹ کرتے تھے, ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے, ان کو سلیوٹ کرتے تھے. ان کے اوپر آپ غداری کے مقدمے چلا رہے ہیں. اتنے مقدمے تو کلبھوشن یادو پہ نہیں آپ نے چلائے غداری کے, جو رو کا ایجنٹ تھا, مانا ہوا, اس کے اوپر عمران ریاض کے اوپر آپ نے چلا دیے. پھر اتنا ہی نہیں کہ مقدمے کر دیے ہیں, اس کے بعد آپ اس کو ذلیل کر رہے ہیں, جگہ جگہ گھما رہے ہیں مختلف شہروں میں. بھائی جو قانون کے مطابق کارروائی, اگر کسی نے کوئی غلط کیا ہے تو آپ اس کو اس کے انڈر لے کے آئیں, قانون کے مطابق اس کو سزا دلوائیں. یہ کیا طریقہ ہے کہ باقاعدہ نظر آ رہا ہے کہ آپ انتقام لے رہے ہیں. پھر اس کے اوپر مزید برآں آپ کی حکومت آ کے اس کو اون بھی کر رہی ہے کہ جی ہاں ہمارا یہ کارنامہ ہے, میڈل پہنا دیں آپ کو, بہت مبارک ہو آپ کو, تالیاں بجائیں ملک صاحب آپ کے لیے. کیا کریں کہ اتنے شاندار کارنامے پہ آپ کو اتنا جو فخر محسوس ہو رہا ہے, انتہائی شرمناک بات ہے. اور اس کے بعد پھر یہ کہ آپ کا جو پورا نظام ہے اس کے منہ پر بھی ایک تماچہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ آپ کی کون سی کورٹ جو ہے وہ اس کا علاقہ کون سا ہے, کہاں پہ دائرہ اختیار ہے, کہاں پہ اداروں کے دائرہ اختیار ہیں, کہاں پر ایف آئی اے کی دفعات لگنی ہے, کہاں دہشت گردی کی لگنی ہے, کہاں پہ کوئی آپ کا پینل کوڈ استعمال ہو رہا ہے. کوئی پتہ ہے آپ لوگوں کو, یا صرف آپ لوگوں کو پروٹیکشن دینی آتی ہے اپنے لاڈلوں کو, سیاستدانوں کو, جہاں جس طرف کی ہوا ہو سارا نظام اسی طرف لیٹ جاتا ہے, اور جہاں پہ نہیں ہوتا وہاں پہ جیسے مرضی اس کو ذلیل کر دیں. کوئی عام آدمی کے حقوق ہیں یا نہیں ہیں اس ملک میں؟ آج میں بول رہی ہوں, کل کوئی اور بولے گا, سب کو اٹھا لیں, گولیاں مار دیں اختلاف رائے کی بنیاد پر. یہ کیا ہوتا ہے؟ کب تک چلے گا یہ؟ کون سا دور آ چکا ہے, کس دور میں ہم داخل ہو چکے ہیں؟ کون سی بات ہے جو اب پردوں کے پیچھے چھپی رہ جاتی ہے؟ ہر چیز نکل آتی ہے. بس کر دیں, یہ حد کنڈے ختم کر دیں, معاف کر دیں. اختلاف رائے ہو سکتا ہے مجھے بھی عمران ریاض کی کسی بات پر اعتراض ہو, لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اس کو ذلیل کر دیں گے. جس کے ساتھ بھی پہلے ہوا غلط تھا, کسی نے بھی اگر غیر قانونی طور پر کسی کو کوئی بھی حرکت کی, کارروائی کی, آج بھی جس کے ساتھ ہو رہا ہے غلط ہے. اور یہاں پر میں صحافیوں کو بھی آئینہ دکھاؤں گی کہ آپ لوگوں کو بھی کچھ شرم کرنی چاہیے. کل اگر آپ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے ساتھ غلط ہو رہا ہے, تو آج جو عمران ریاض کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کیسے ٹھیک ہو گیا؟ آپ لوگ خود ڈیوائیڈڈ ہیں جس کا فائدہ دوسرے لوگ اٹھاتے ہیں. تو خدا کا واسطہ ہے اپنے صفوں میں بھی اتحاد قائم کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص پہلے کسی وجہ سے بہت زیادہ کسی ادارے کا ماتحت تھا یا اس کے حق میں بات کر رہا تھا, اگر آج اس کو اس سے اختلاف ہے, یہ اس کا حق ہے.
آپ کو بھی اس سے اختلاف تھا اس ادارے سے, وہ آپ کا بھی حق تھا. اب تو وہ پھر آپ کے ساتھ ہی کھڑا ہوا نا, آپ کی اس پہ صفوں میں آ گیا, تو پھر اس کو آن کریں, نہ کہ آپ اس کا مذاق اڑوائیں, نہ کہ آپ اس چیز کے اوپر مزید کارروائی کے لیے جواز بنا کے پیش کریں اور یہاں پر اپنی عدالت لگا کے بیٹھ جائیں کہ کون صحافی ہے یا کون نہیں ہے. بس کر دیں. اگر آپ لوگ اس طرح ہی کرتے رہے تو پھر آپ لوگوں کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا سلوک جو ہمیشہ سے ہوتا آیا. یہ سیاستدان, مختلف ادارے, مقتدر حلقے, طاقتور لوگ, عدلیہ سسٹم, یہ سب آپ کو ایسے ہی خوار کریں گے جیسے آپ 70 سالوں سے ہوتے آ رہے ہیں. تو اپنے لیے اپنا اگر آپ نے بندوبست کرنا ہے اپنی حفاظت کا, اپنے مقدس پیشے کا, اپنے بچوں کے لیے, اپنی فیملیز کے لیے, تو پھر ان چیزوں سے نکل کر ایک پوائنٹ پر اکٹھے ہو جائیں کہ آپ لوگ اپنے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے, چاہے وہ کوئی بھی ہو. اگر کسی نے اس سے پہلے کیا وہ غلط تھا, آج بھی جس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ غلط ہے. قانون اور آئین کے مطابق جو غلط کام کرے اس کو پیش کیا جائے, اس کو سزا دلوائی جائے, لیکن انتقامی کارروائیوں کا نشانہ کسی کو بنانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. یہ بات تمام اداروں کو بھی سمجھ لینی چاہیے اور یہ وطن عزیز کے لیے بھی جگ ہنسائی کا باعث بن رہی ہے. آج یہ بہت دل سے میں بات کر رہی ہوں کیونکہ میں خود بہت زیادہ پریشان ہوں اس معاملے کو لے کر کے, اور بہت سارے دیگر صحافیوں کو بھی دھمکیاں مل رہی ہیں. یہ بہت کنڈیمیبل بات ہے, کوئی بھی اس کی سپورٹ نہیں کر سکتا. اور یقینی طور پر اگر پاکستان میں ڈیموکریسی کو آگے بڑھنا ہے, جمہوریت کو آگے بڑھنا ہے, تو پھر آپ کو آزادی صحافت کو برداشت کرنا ہوگا, تنقید کو برداشت کرنا ہوگا, اختلاف رائے کو برداشت کرنا ہوگا. اور صحافیوں کو بھی چاہیے کہ اپنا محاسبہ کریں اور اپنے لیے جو لاہ عمل طے کریں اس کو فالو بھی کریں اور اپنے اندر اتحاد بھی پیدا کریں. ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں.